Assalamu alaikum. Welcome again to another episode of the Mother and Baby Health Program. मैं नवीन और मेरे साथ दोबारा फिर से आई हैं डॉक्टर ज़ेब कुरैशी. थैंक यू सो मच डॉक्टर ज़ेब फॉर जॉइनिंग अस टुडे. आज हम दो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे बात करेंगे. पहला तो ये जो आजकल सबको ही पता है, कोरोना वायरस का जो पैंडेमिक फैला हुआ है पूरी दुनिया में, उसके बारे में हम थोड़े से बात करेंगे. हम डॉक्टर ज़ेब से ये पूछेंगे, स्पेशली जो मदर्स, एक्सपेक्टेंट मदर्स हैं जो एक्सपेक्ट कर रही हैं, वो क्या प्रिकॉशंस ले सकती हैं इस कोरोना वायरस आउटब्रेक के दौरान. पाकिस्तान में स्पेशली कराची और जो जितने भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं उसमें आप बाहर नहीं जा सकते, हम हॉस्पिटल्स वगैरह ओवर क्राउडेड हैं, तो उसमें घर पे रह के हम लोग क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं जिससे मदर और बच्चे की हेल्थ को कोई भी हार्म ना हो, कोई भी इस तरह का बुरे असर ना पड़े. इसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे. दूसरा जो हमारा आज का मेन टॉपिक है वो ये है, जो कपल्स फैमिली प्लान कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, उसके बारे में क्या क्या इसके स्टेप्स हैं, प्रोसीजर्स हैं, जो कॉम्प्लिकेशंस मर्द और औरत दोनों में आ जाती हैं, उसके बारे में थोड़ी बात करेंगे. और क्या क्या पॉसिबल ट्रीटमेंट्स हो सकती हैं, उसके बारे में डॉक्टर ज़ेब से मशवरा करेंगे. प्लीज़ अपने सवालात ज़रूर पूछिएगा जो कि मैं पूछूंगी डॉक्टर ज़ेब से, और जितनी इंफॉर्मेशन हो सकती है आप लोगों को बताएंगे. जी डॉक्टर ज़ेब, कोरोना वायरस में जो प्रेग्नेंट औरतें हैं वो किस तरह की प्रिकॉशन ले सकती हैं घर में बैठे हुए? देखें, आजकल कोरोना वायरस के लिए बेसिकली तो प्रेग्नेंट औरतों के लिए कोई ख़ास एहतियात नहीं है, सिवाय इसके कि ज़ाहिर है कि उनको अपनी जो है वो अनयूजुअल जो भी यानी कि जो हॉस्पिटल विजिट्स हैं, इधर उधर आना जाना है, उसको थोड़ा अवॉइड करना है. पहली बात तो ये है. दूसरी बात ये होती है कि अपने आप को उन्होंने जो है इम्यूनिटी यानी क़ुव्वत मुदाफ़ियत उसको उन्होंने बूस्ट रखना है, बिकॉज प्रेगनेंसी में वो वैसे भी जो है वो कम हो जाती है. ठीक है, जो नेचुरल उसका प्रेगनेंसी का मैकेनिज्म है उसकी वजह से. तो इन्होंने जो है सिर्फ और सिर्फ ये करना है कि अपना पानी ज़्यादा पिएं, रेस्ट करें, अननेसेसरी जो है इधर उधर आना जाना बंद करें. ठीक है. तीसरा ये है कि ऑब्वियसली अगर वो प्रेगनेंसी में कोई मल्टीविटामिन्स या आयरन या विटामिन सी वगैरह ले रही हैं तो उसको रेगुलरली लेते रहें. ठीक. तो ये 3-4 जो हैं एक ज़रूरी हिदायत होती हैं जो आजकल हम तमाम मरीज़ों को दे रहे हैं. सही, थैंक यू सो मच. अच्छा, इसमें जब मदर प्रेग्नेंट होती हैं और जो फर्स्ट 6 मंथ्स होते हैं उसमें अगर मदर कोई फॉलिक एसिड की क्या इम्पोर्टेंस है, एक तो ये बताइएगा. और जो वायरस आजकल फैला हुआ है टच में और बाहर आप नहीं जा सकते, मेडिसिन नहीं खरीद सकते, तो कोई इसका कोई स्पेशल लेना चाहिए टू प्रिवेंट योर सेल्फ फ्रॉम द वायरस? एक्चुअली बेसिकली प्रोटेक्ट फ्रॉम द वायरस तो ऐसी कोई वैक्सीन या ऐसी कोई ट्रीटमेंट अभी तक नहीं आई है, लेकिन चूंकि हम हामला ख़वातीन के बारे में बात कर रहे हैं तो उनके लिए, जैसे आपने फॉलिक एसिड कहा, तो फॉलिक एसिड तो बेसिकली वैसे भी उन औरतों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि वो प्रेग्नेंट होने से 3 मंथ्स पहले और प्रेग्नेंट हो जाने के 3 मंथ्स तक यानी कि वो फॉलिक एसिड लेती रहें, बिकॉज फॉलिक एसिड जनरली एक तो उनकी ओवरऑल सेहत के लिए अच्छा है, पहला. दूसरा ये है कि वो जो बच्चा जो अंदर बन रहा होता है उसके लिए बहुत अच्छा होता है, यानी बच्चे का ब्रेन, बच्चे की स्पाइनल कॉर्ड और बच्चे के जो हार्ट होता है, दिल होता है, जब बच्चा बन रहा होता है तो उसके अंदर अल्लाह ना करे अगर कोई प्रॉब्लम्स हो रही होती हैं या कभी जीन्स में चली आ रही हैं, फैमिलीज में चली आ रही हैं, तो फॉलिक एसिड उससे प्रोटेक्ट करता है. सही. तो बेसिकली फॉलिक एसिड ओवरऑल भी अगर देखा जाए तो जितने भी जो मल्टीविटामिन्स वगैरह हैं, ये विटामिन ए, बी, सी, ठीक है, ये तो आपको इम्यूनिटी देते हैं, लेकिन प्रेगनेंसी में वही हम उमूमी तौर पे अवॉइड करवाते हैं. लेकिन अगर गैर हामला है खातून कोई भी तो वो इन चीज़ों को ले सकती है. ठीक है जी. इसके अलावा कोई स्पेशल प्रिकॉशन आप नहीं एडवाइस करेंगी? नहीं, ऐसा सच नहीं, लेकिन सिर्फ जनरल यही है कि जाहिर है कि जिस तरह जनरली कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा टच ना करें इधर उधर, बहुत ज़्यादा जाएं नहीं और बहुत ज़्यादा चीज़ों को छुएं नहीं और बार बार सैनिटाइज करें, पानी ज़्यादा पिएं. और अगर कभी ऐसी अलामत जाहिर हों कि उनको नज़ला, जुकाम, खांसी कुछ भी इस तरह हो रहा है तो उसको इग्नोर ना करें. ठीक है. चूंकि वो प्रेग्नेंट हैं तो ऑब्वियसली उनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत पहले से ही कम है, तो अगर ऐसा होता है तो वो लाजमी जो भी डॉक्टर है उससे कंसल्ट करें. ठीक. अगर जा नहीं सकते हॉस्पिटल में तो उनको फ़ोन करके मालूम कर लें. फ़ोन नहीं है तो आजकल तो इतने दूसरे तरीके हैं कि ईमेल की जा सकती है, मैसेजेस किए जा सकते हैं, कुछ भी हैं तो इस तरीके से भी वो अपने डॉक्टर के साथ इन टच हो सकते हैं. सही. तो ये कुछ टिप्स हैं जो कि एक्सपेक्टिंग मदर्स ले सकती हैं आजकल जो कोरोना वायरस की सिचुएशन है उसमें. अब हम थोड़ा सा जो हमारा मेन टॉपिक है उस पर आएंगे कि फैमिली जो प्लान कर रहे होते हैं कपल्स, उसके क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं और उसकी क्या पॉसिबल ट्रीटमेंट्स हैं.
تو سب سے پہلے تو ایک بہت کامن چیز ہے انفرٹیلیٹی کے نام سے، تو تھوڑا سا ہم یہ جاننا چاہیں گے ڈاکٹر زیب سے کہ انفرٹیلیٹی ہوتی کیا ہے؟ انفرٹیلیٹی بیسیکلی ایک ٹرم ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ کسی کے ہاں اولاد نہ ہونا یا کسی کے ہاں بچہ نہ ہونا. اس کی بھی ہمارے پاس جو ہے وہ دو ٹائپس ہوتی ہیں جس کو ہم کہتے ہیں، ایک تو پرائمری انفرٹیلیٹی اور دوسرا ہم کہتے ہیں سیکنڈری انفرٹیلیٹی. پرائمری انفرٹیلیٹی یہ ہوتی ہے کہ کبھی بھی زندگی میں اگر کوئی بھی خاتون جو ہے وہ پریگننٹ نہیں ہوئی ہے، ڈسپائٹ کہ وہ ان کا ہسبینڈ کے ساتھ جو ہے وہ جو ریلیشن شپ ہے اس میں کوئی بھی پریکاشنز نہیں یوز کر رہے ہیں، جیسے یعنی کہ کنڈومس کا کوئی استعمال نہیں ہے یا کوئی ٹیبلیٹس یا کوئی انجیکشن وغیرہ استعمال نہیں کر رہے ہیں، اس کے باوجود اگر وہ کنسیو نہیں کر پا رہے تو ہم اس کو کہتے ہیں پرائمری انفرٹیلیٹی. سیکنڈری انفرٹیلیٹی وہ ہوتی ہے کہ جس میں اگر کوئی خاتون ایک دفعہ ان کو حمل ہوا یا پریگنینسی ہوئی، آیا وہ نارمل بیبی میں ہوئی یا ان کا مس کیریج ہو گیا یا کوئی ایکٹوپی پریگنینسی ہوئی، کچھ بھی اس طرح کی یعنی پریگنینسی ہوئی، اس کے بعد کبھی ان کو پریگنینسی نہ ہو تو وہ سیکنڈری انفرٹیلیٹی کہلاتی ہے. تو یہ دونوں ٹائپس ہوتی ہیں، دونوں کی ڈفرینٹ وجوہات ہوتی ہیں اور ان کو طریقہ بھی، ان کا جو طریقہ علاج ہوتا ہے وہ بھی ان کی ہر وجہ کے حساب سے جو ہے پھر ان کا علاج کیا جاتا ہے. صحیح. اچھا، انفرٹیلیٹی مرد میں بھی ہو سکتی ہے، عورت میں بھی ہو سکتی ہے، تو سب سے پہلے ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ عورتوں میں جو انفرٹیلیٹی ہے اس کی کیا وجوہات ہیں؟ جی بیسکلی آپ نے بالکل صحیح کہا کہ مردوں میں بھی ہو سکتی ہے. اگر میں جنرلی بات کروں تو انفرٹیلیٹی کا جو ہم دیکھتے ہیں اپنی کلینکل سیٹنگس میں، ہاسپٹلس میں، تو موسٹ کامن کاز جو ہوتا ہے، جو سب سے زیادہ کاز یعنی کہ جو ہمیں ملتا ہے وہ مردوں کے اندر جو ہے کوئی نہ کوئی پرابلم کا ہونا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں میل فیکٹر انفرٹیلیٹی، جو کہ تقریباً 40% ہوتا ہے انفرٹیلیٹی کے مریضوں میں. لیکن ہمارے معاشرے کے اندر یا آپ جنرلی اوور آل بھی اگر دیکھیں، ٹھیک ہے، اراؤنڈ دا ورلڈ، تو ہمارے ہاں اس چیز کا تصور یا اس کے ہمارے ہاں یہ کہا جائے کہ اس کی ایکسیپٹینس، اس کو قبول نہیں کرتا کوئی کہ کسی مرد کے اندر کوئی پرابلم ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ کتنا ہمارے ہاں جو ہے اس کے نارمس کہہ لیں گے، ایک ٹیبو بنایا ہوا ہے کہ مردوں کے اندر کچھ بھی نہیں ہو سکتا، جب بھی کوئی پرابلم ہوگا وہ عورت میں ہی ہوگا. لیکن میں آج اس فورم سے یہ ایک بہت مطلب یہ بات یہ شیئر کرنا چاہوں گی تمام آڈینس کے ساتھ کہ برائے مہربانی اگر کبھی بھی آپ انفرٹیلیٹی کا ورک اپ کرانے جا رہے ہیں تو ہمیشہ میاں بیوی ہی جائیں ڈاکٹر کے پاس، بجائے اس کے کہ آپ کوئی خاتون جو ہے وہ اپنی ساس کے ساتھ یا نند کے ساتھ یا بہن یا ماں کے ساتھ جائے. کیونکہ بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جب ڈاکٹر آپ کے روبرو ہوگا، جو ڈاکٹر آپ سے بات کرے گا، تو بہت سارے سوالات ایسے ہوتے ہیں جو صرف اور صرف میاں بیوی سے ہی پوچھے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، چونکہ ہم جب ہسٹری لے رہے ہوتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں کہ جب ہم سوالات لیتے ہیں، ہسٹری لے رہے ہوتے ہیں، تو اسی کی بنا پہ ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں اور اپنے دماغ میں یہ سوچتے ہیں کہ کیا کاز ہو سکتا ہے کہ یہ کپل جو ہے یہ کنسیو نہیں کر پایا ابھی تک. صحیح، ٹھیک ہے. اور میل فیکٹر کے بعد آپ نے کہا کہ فیمیل فیکٹرز، فیمیل فیکٹر ہوتا ہے، اس کے اندر بھی بہت سارے مطلب کہ کازز ہوتے ہیں. جیسے کہ میں آپ کو موسٹ کامن کاز اگر میں بتانا چاہوں تو یعنی اس کی میں آپ کو کازز بتانا چاہوں تو اس طریقے سے کہہ سکتی ہوں کہ اگر کسی خاتون کو پیریڈ صحیح نہیں آتے، ان کو پرابلم ہے، اگر ان کا ویٹ بہت زیادہ ہے یا ویٹ بہت کم ہے، یا ان کو اگر ایکنی، ہرسوٹزم یا جو غیر ضروری بال ہوتے ہیں چہرے پہ، ٹھیک ہے، اس کا اگر پرابلم ہے تو بعض اوقات یہ ایک کنڈیشن آ جاتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں پالیسسٹک اوویرین ڈیزیز. بالکل ٹھیک ہے. جی. تو اگر یہ کسی خاتون کو ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی وہ کنسیو نہیں کر پاتی ہیں، بیکاز ان کو ہر مہینے جو اللہ تعالیٰ قدرتی طور پہ ایک ایگ ریلیز کرواتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک ایگ ریلیز کرواتے ہیں، وہ جب مرد اور عورت کا ملاپ ہوتا ہے تو اس ایگ کے تھرو جو ہے وہ پریگنینسی یا حمل ٹھہرتا ہے. تو جب کسی عورت کو پالیسسٹک اوویرین ڈیزیز ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ ایگ پراپرلی ریلیز نہیں ہو پاتا، اس کی وجہ سے حمل نہیں ہو پاتا ہے، اور اس کی وجہ سے بعض اوقات ہم اس کو کہتے ہیں این اوویلیٹری انفرٹیلیٹی. بیکاز جب تک اوویلیشن نہیں ہوگی، ایگ ریلیز نہیں ہوگا تو وہ کبھی بھی حمل نہیں ہو سکتا ہے اس میں. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد بہت سارے اور دوسرے کازز بھی ہوتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں پیلوک انفلیمیٹری ڈیزیز، یا ہم اس کو کہتے ہیں سیکشلی ٹرانسمیٹڈ انفیکشنز. ٹھیک ہے. اور میں یہاں پہ آپ کو یہ بھی بات بتا دوں کہ بہت دفعہ یہ سیکشلی ٹرانسمیٹڈ انفیکشن آبویسلی جیسے نام بتا رہا ہے کہ یہ سیکشلی ٹرانسمیٹڈ ہیں، جیسے کسی بھی ایک مرد عورت یا ہسبینڈ عورت یا ہسبینڈ وائف کے ریلیشن سے ہی ایک دوسرے کو جائے گا. اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی خاتون کسی کمپلین کے ساتھ آتی ہے کہ مجھے پیریڈس کے علاوہ، جیسے مجھے کوئی ڈسچارج کی شکایت ہے، مجھے نیچے جو ہے وہ جسم میں خارش ہو رہی ہے یا بدبو آ رہی ہے کچھ اس طرح، تو یہ ایک سب سے بڑی علامت ہوتی ہے کہ یہ اس خاتون کو پیلوک انفلیمیٹری ڈیزیز ہے.
یہ کتنا کامن آپ دیکھتی ہیں کہ یہ عورتیں آپ کے پاس آتی ہیں کمپلین کے ساتھ؟ میں آپ کو بتاؤں سیڈلی اگر میں آج کی او پی ڈی میں سپوز اگر 20 پیشنٹ دیکھ رہی ہوں تو 20 میں سے 8 مریضوں کو یہ ہو رہا ہوتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. اور بہت ساری عورتیں صرف آتی ہیں خود علاج کرنے کے لیے, لیکن اس وقت یہ ضروری ہوتا ہے کہ اس خاتون کے ساتھ ان کا جو شوہر ہے, کیونکہ ہم ایک مسلم معاشرے سے تعلق رکھتے ہیں, اپیرنٹلی ہم یہ نہیں سوچتے ہیں کہ کسی کا کسی کے ساتھ غیر ضروری کوئی جسمانی تعلق ہوگا. ٹھیک ہے. لیکن اگر ایسا ہوتا بھی ہے تو ہمیں عورت کے ساتھ ساتھ مرد کو بھی ٹریٹ کرنا چاہیے, اور بہت ضروری ہے. اور جب تک مرد اور خاتون دونوں ٹریٹ ہو رہے ہیں تب تک ہمیں جو ہے ان کا ایک ایبسٹیننس پیریڈ رکھنا ہوتا ہے, یعنی ان کو اس دوران میں جو ہے کوئی بھی اپنے جو سیکشل ملاپ ہوتا ہے اس سے ان کو گریز کرنا چاہیے ان دنوں. بیکاز دیکھیے جیسے میں نے کہا, نام بھی دیکھیے یہی کہا گیا ہے کہ سیکشولی ٹرانسمیٹڈ انفیکشن, تو آبویسلی یہ مطلب کہ سیکشولی ٹرانسمیٹڈ ہوتا ہے, یہ سیکس کے تھرو ہی جاتا ہے. ٹھیک صحیح. تو بیسک وجہ ایک یہ بھی ہوتی ہے, اگر اس کا کانسیکوینس کیا ہوتا ہے انفرٹیلیٹی کی سیٹنگ میں, کہ اگر سیکشولی ٹرانسمیٹڈ انفیکشن کو ٹھیک نہ کیا جائے تو یہ مرد کو بھی خراب کرتا ہے, مرد کو ان دا سینس خراب کرتا ہے کہ ان کے جو سیمن کی کوالٹی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اس کو خراب کرے گا یہ. خواتین کو اگر ٹریٹ نہیں کریں گے تو انفیکشن ٹریول کرتا جائے گا, یہ ٹیوبس میں جائے گا, ٹیوبس کو بلاک کر دے گا. اور یہی وہ ٹیوبس ہوتی ہیں جہاں سے ایگ جو ہے وہ ریلیز ہو کے آتا ہے, اور جب وہ آتا ہے اور جب کبھی ہسبینڈ اور وائف کا ملاپ ہوتا ہے تو اس کے تھرو جو ہے وہ پھر پریگنینسی ہوتی ہے یا حمل ہوتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے. تو آبویسلی ایک تو یہ ہے کہ جب پیلوک انفلیمیٹری ڈیزیز کا ٹریٹمنٹ نہیں ہوگا تو اس کا کانسیکوینس انفرٹیلیٹی کی صورت میں آئے گا. ٹھیک ہے. ایک تو پی سی او ڈی ہم بہت لیتے ہیں, دوسرا ہم جو دیکھتے ہیں اپنا, ایک ہم پیلوک انفلیمیٹری ڈیزیز اور سیکشولی ٹرانسمیٹڈ انفیکشنز دیکھتے ہیں, تیسرا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات اگر کسی خاتون کو یہ پرابلم ہو اینڈومیٹریوسس کی, اگر آپ نے کبھی سنا ہو, اینڈومیٹریوسس ایک پرابلم ہے, ڈیزیز ہے, جس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ کچھ عورتوں کو بہت زیادہ پیٹ میں درد کی شکایت ہوتی ہے ہر مہینے, ماہواری کے دوران ان کو بہت زیادہ درد ہوتا ہے پیٹ میں. تیسرا, ان کو کنسیو کرنے میں بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے. کیوں ہوتی ہے؟ بیکاز اینڈومیٹریوسس میں کیا ہوتا ہے کہ جو مینسز کا جو بلڈ ہوتا ہے وہ پیچھے جاتا ہے, وہ مطلب اس کا بیک فلو ہوتا ہے, اس کی وجہ سے وہ ٹیوبس میں جائے گا, ٹیوبس کو بلاک کر دے گا, اور پھر اینڈ ریزلٹ یہی ہوتا ہے کہ وہ ایگ ٹریول نہیں کرے گا, پریگنینسی نہیں ہو پائے گی. صحیح. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے. اچھا, ایک ہمارے پاس سوال آیا ہے کہ ایک محترمہ پوچھتی ہیں کہ مجھے پی سی اوز ہے تو میں کیا کروں اس بارے میں, اور میں لے رہی ہوں نیوڈیپار 500 mg ڈیلی ٹوائس اے ڈے, 2 دفعہ دن میں وہ لیتی ہیں. تو وہ کہہ رہی ہیں کہ اس کے بعد اب میں کیا کروں, کیا اور ٹریٹمنٹ میں کر سکتی ہوں, یا کیا یہ علاج صحیح ہے؟ اچھا دیکھیے, پی سی او ڈی کے لیے بھی علاج جو ہے ہم لوگ اس کو 2-3 سیٹ اپس میں جو ہے ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں. ایک ہوتی ہے لائف اسٹائل ماڈیفکیشن, ایک ہوتی ہے میڈیکل ٹریٹمنٹ. لائف اسٹائل ماڈیفکیشن میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پی سی او ڈی میں سب سے زیادہ ڈائٹ اور ایکسرسائز یہ بہت ضروری ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. ڈائٹ اور ایکسرسائز کا مطلب یہ ہے کہ ان کو جتنی بھی تلی ہوئی چیزیں, آئلی چیزیں, فیٹی, چاکلیٹس, کولڈ ڈرنکس, یہ سب بند کرنی ہوتی ہیں. ٹھیک. ایکسرسائز میں یہ ہوتا ہے کہ جتنا بھی ان کا بیس لائن ویٹ ہے, چونکہ پی سی او ڈی کی یہ ایک جو ہے ایک کہنا چاہیے کہ خاص علامت ہوتی ہے کہ اس میں خواتین کا وزن بہت زیادہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو ڈائٹ اور ایکسرسائز بہت ضروری ہوتی ہے. گلوکوفیج ایز سچ ٹریٹمنٹ نہیں ہے پی سی او ڈی کا, لیکن گلوکوفیج ان عورتوں کے لیے اچھی ہے جو آگے کنسیو کرنے جا رہی ہیں. ٹھیک ہے. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اوولیشن جب نہیں ہوتی ہے تو اووریز کے اندر ریزسٹنس آ جاتا ہے. اووری کے اندر ریزسٹنس مطلب کہ جب ہم ان کو بیبی ٹھہرانے کی کوئی دوائی دیتے ہیں تو وہ اثر نہیں کرتی ہے. تو اس صورت میں جب ہم گلوکوفیج دیتے ہیں تو گلوکوفیج جو ہے وہ اووریز کو ڈی سینسٹائز کرتی ہیں, اور جب ہم بیبی ٹھہرانے کی دوا دیتے ہیں تو وہ اس پہ اثر کرتی ہے پھر. ٹھیک. ایز سچ میں یہ بھی اس پروگرام کے توسط سے یہ لوگوں کو ایک کانسیپٹ کلیئر کرنا چاہوں گی کہ گلوکوفیج پی سی او ڈی کا علاج نہیں ہے. ٹھیک ہے. گلوکوفیج کو کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ وزن کم کرنے والی دوا ہے, یا کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ صرف اور صرف پی سی او ڈی کی دوا ہے. گلوکوفیج کے بہت سارے کام ہیں, اور پی سی او ڈی اور انفرٹیلیٹی کی سیٹنگ میں اس کا سب سے مین کام یہی ہے کہ یہ اووریز کو ڈیسینسٹائز کرے گا, اور جب بیبی ٹھہرانے کی یا حمل ٹھہرانے کی دوا دی جاتی ہے تو وہ اس کی وجہ سے زیادہ اثر کرتی ہے. ٹھیک ہے. تو اچھا, اب تو یہ ہو گیا کہ یہ عورت کے سمٹمس, کچھ کازز ہیں انفرٹیلیٹی کی. میل انفرٹیلیٹی میں کیا کازز ہوتے ہیں تھوڑا سا بتائیے گا, اور کیا سمٹمس بھی ہوتے ہیں کہ جس سے پتہ چل سکے کہ ایک مرد کو یہ پرابلم ہے؟ اوکے.
میل انفرٹیلیٹی میں سب سے زیادہ تو ہمارے پاس آ جاتا ہے وہی میں کہنا چاہوں گی، ایک تو انوائرمنٹل فیکٹر ہے. صحیح. انوائرمنٹل فیکٹر میں ان کی ایک تو جنرل ہیلتھ اپنی، ٹھیک ہے. دوسرا اگر وہ اسموکنگ کرتے ہیں، اگر کوئی ڈرگس لیتے ہیں جیسے ہیروئن ہے، ٹھیک ہے، آج کل چرس ہے یا افیم ہے یا اس طرح کی کوئی چیز لیتے ہیں، یا الکوہل، یہ تمام چیزیں ہیں جو کہ، اور پلس ان کا اپنا ویٹ بھی ہے. اگر کوئی بہت پتلا دبلا آدمی ہے یا اگر کوئی بہت فیٹی ہے تو ان کی وجہ سے بھی اسپرم کی کوالٹی جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے. تو جب اسپرم کی کوالٹی متاثر ہے تو آبویسلی پھر ہمیں ٹھہرنے کا جو مطلب کہ وہ جو طریقہ کار ہے وہ بھی اس کی وجہ سے متاثر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جنرل ہے. سیکنڈ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی ہمارے پاس کوئی جیسے ایسے کپل آتے ہیں انفرٹیلیٹی والے، تو آبویسلی ہمیں جب ہم ان کے ٹیسٹ کراتے ہیں تو ہمارے پاس بیس لائن ایک ٹیسٹ ہوتا ہے مردوں کا جو کہ سیمن انالیسس کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، تو سیمن انالیسس ہم لوگ کرواتے ہیں، اور وہ ہم اس صورت میں اس کو ویلڈ سمجھتے ہیں کہ جب ان میاں بیوی کا آپس میں 3 سے 5 دن کا ملاپ نہ ہوا ہو، اور پھر جو ہے وہ شوہر صاحب جو ہیں وہ لیبارٹری جائیں گے اور پھر اپنا سیمپل جو ہے وہاں دیں گے. ٹھیک ہے. میں یہ بھی بڑا ایک اچھا پلیٹ فارم ہے جس کی وجہ سے میں لوگوں کا یہ ایک تاثر ختم کرنا چاہوں گی کہ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم سیمن انالیسس گھر سے لے کے جائیں گے. اچھا. گھر سے لے کے جانا ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اول تو یہ مناسب نہیں ہے. سیکنڈ یہ، چونکہ اگر آپ اس کو یہ دیکھیے کہ لیبارٹری پیرامیٹرز کے حساب سے کبھی بھی سیمن کی وہ نہیں رہے گی، بیکاز جب سیمن انالیسس کرتے ہیں تو اس میں وہ ٹائم بھی نوٹ کرتے ہیں کہ سیمن کتنی دیر میں پانی بن رہا ہے یا لیکوفائی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی ایک بہت ساری چیز دیکھنی ہوتی ہے کیونکہ وہ بھی ہم جب انفرٹیلیٹی کو ڈیل کرتے ہیں تو یہ چیزیں ہمیں کاؤنٹ کرنی پڑتی ہیں. تو آبویسلی جب کوئی اگر کوئی اسموکنگ کر رہا ہے یا ڈرگس لے رہا ہے یا الکوہل لے رہا ہے تو اسپرم کی کوالٹی متاثر ہوتی ہے. اس کی وجہ سے بہت سارے مسئلے مسائل ہوتے ہیں جس کی وجہ سے بھی پریگنینسی نہیں ہو سکتی ہے. سیکنڈ یہ ہوتی ہے کہ اگر جو ہے انوائرمنٹل فیکٹر میں بہت زیادہ مطلب کہ ہائی ٹیمپریچر، جیسے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر جیسے کوئی شخص یا کوئی بھی جو مرد حضرات ہیں اگر وہ بہت زیادہ ٹائٹ کلوتھنگ پہنتے ہیں، سپوز ٹائٹ انڈر ویئرس، اس کی وجہ سے بھی اسپرم کی جو کوالٹی ہے وہ متاثر ہوتی ہے. اس کی وجہ سے بیکاز ٹیمپریچر آف دا اسکروٹم ہائی ہو جاتا ہے، اسپرمس جو ہیں اس کی وجہ سے وہ ڈی فنکشن یا ڈی رینج یا ان کا کہنا چاہیے کہ ان کی کوالٹی بہت زیادہ گر جاتی ہے. اچھا، یہ ایک فیکٹر ہے جی which comes into play. ٹھیک ہے، بالکل ہے. اور سیکنڈلی ایک اگر سپوز ہم اپیرنٹلی یہ دیکھتے ہیں کہ کسی خاتون اور مرد میں کوئی پرابلم نہیں ہے، تو ہم انفرٹیلیٹی کے سیٹنگس میں ان کو سب سے پہلے یہ مشورہ دیتے ہیں کہ آپ سب سے پہلے ایک تو ریلیکس رہیے، اسٹریس کو ریڈیوس کیجیے، مینٹل اسٹریس اور فزیکل اسٹریس. جب یہ دونوں ختم ہوں گے، ریلیکس ہوں گے، تو آبویسلی جب وہ آپس میں ملیں گے تو پھر ان کا جو ہے حمل ٹھہرنے کا چانس جو ہے وہ بڑھتا ہے. سیکنڈلی پھر ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ آپ ٹائمڈ انٹرکورس کریں. ٹھیک ہے، ٹائمڈ انٹرکورس یہ ہوتا ہے کہ جب بھی خاتون جو ہے پیریڈ سے فارغ ہوں گی تو ڈے 7 کہلائے گا، ڈے 7 سے لے کے ڈے 18 تک وہ جو ہیں اپنے ہسبینڈ اور وائف جو ہیں آپس میں ملیں. تو اس میں جو ایک نیچرل کنسیپشن کا جو چانس ہے وہ تقریباً 50% سے لے کے 60% تک ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اگر سپوز ان ہسبینڈ میں اور وائف میں کوئی پرابلم نہیں ہے جسمانی اور ان کی لیبس بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں تو اس صورت سے بھی وہ کنسیو کر سکتے ہیں ٹائمڈ انٹرکورس کے تھرو. ٹھیک ہے. اور سیکنڈ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ نہیں کر پاتے ہیں تو پھر ان کو لازمی طور پہ ایک ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے، کیونکہ ڈاکٹر سے بڑھ کر جو ہے ان کو کوئی گائیڈ نہیں کر سکتا. اور میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ سب سے پہلا کبھی بھی انفرٹیلیٹی کے لیے وہ گلی محلے کے ڈاکٹرز یا جو دائیاں یا جو بہت ساری مڈ وائفس ہوتی ہیں ان کے پاس نہ جائیں، بیکاز یہ اتنا سینسیٹیو چیز ہے کہ ہر بندہ اس کو ٹریٹ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. تو ایک تو یہ چیز ہے. اور سیکنڈلی یہ ہے کہ جو بھی ڈاکٹر ٹریٹمنٹ بتا رہا ہے تو برائے مہربانی اس کو سنیں اور اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ ڈاکٹر سے بڑھ کے آپ کا ہمدرد اور دوست کوئی نہیں ہو سکتا ہے. بالکل بالکل ٹھیک کہا آپ نے. جو محترمہ ہے وہ ایک اور سوال یہ پوچھتی ہیں کہ 5 سال ہو گئے ہیں، میں کنسیو نہیں کر پا رہی ہوں، تو میں کس کو دکھاؤں؟ اچھا، ان کا جواب میں یہ دینا چاہوں گی کہ اگر 5 سال ہو گئے ہیں اور کنسیو نہیں کر پا رہی ہیں تو سب سے پہلے ان کو یہ دیکھنا ہے کہ اپنے میاں کے ساتھ جو ہے جا کے کسی بھی اچھی گائنیکولوجسٹ کو پہلے رجوع کریں.
گائنیکولوجسٹ ان کو دیکھے گی. اگر ان کے مینسز جو ہیں بالکل صحیح آ رہے ہیں, ان کا سائیکل ریگولر ہے, ان کو جو ہے اپنے میاں سے ملنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے, کبھی کوئی انفیکشن نہیں ہوا ہے, تو آبویسلی وہ ان کو کچھ ٹیسٹ سجیسٹ کریں گی. اگر ٹیسٹ سجیسٹ کرتے ہیں اس میں کوئی پرابلم نہیں آتا ہے تو پھر آبویسلی پھر جو ہے ٹریٹمنٹ اسی کے حوالے سے ہوگی. جیسے میں نے پہلے کہا کہ اووولیشن ڈس آرڈرس ہیں, اگر سب سے پہلا اگر ہم ٹریٹمنٹ کرتے ہیں تو لائف اسٹائل ماڈیفکیشن کے ساتھ, ڈائٹ, ایکسرسائز, اسٹریس ریڈکشن, ان تمام چیزوں کے ساتھ ہم سب سے پہلے جو بیس لائن ڈرگ دیتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں اووولیشن انڈکشن. لیکن وہ ایک بہت خطرناک چیز ہے جس کو ہمارے عام جو معاشرے میں اس کو لوگ ٹافیز کی طرح لے رہے ہوتے ہیں. اچھا, ٹھیک ہے, اووولیشن انڈکشن کی ڈرگس ہوتی ہیں. اور میں آپ کے پروگرام کی توسط سے یہ بھی ایک چیز کلیئر کرنا چاہوں گی کہ اووولیشن ڈرگس جو ہیں خدا را نہ لیں خود سے, بیکاز وہ کیا کرتی ہیں اووولیشن ڈرگس کہ وہ ایک وقت میں جو اللہ تعالیٰ نے ایک ایگ ریلیز کرانا ہے اووری سے, تو ان ڈرگس کے تھرو جو ہے وہ ایک کے بجائے 25 30 ایگز نکلتے ہیں. اچھا, تو آپ سوچ سکتی ہیں کہ جب 30 ایگز نکلیں گے تو کیا ہوگا, یعنی عورت کی جو نیچرل ماں بننے کی صلاحیت سپوز اگر 52 سال کی عمر تک ہے تو وہ 2 سال پیچھے ہو جائے گی. یعنی ایک ایگ جو ہے وہ ہر مہینے ریلیز ہوگا. تو اگر سپوز ایک وقت میں 25 ایگز آئیں گے تو آپ اندازہ لگا لیں کہ 2 سال آپ کے کم ہو رہے ہیں. صحیح, ٹھیک ہے. تو یہ اووولیشن انڈکشن ڈرگس جو ہیں یہ مارکیٹ میں اویلیبل ہیں, مارکیٹ میں obviously اویلیبل ہیں, ڈاکٹرز دیتے ہیں. اور سب سے زیادہ مس یوز جو ہے سیڈلی میں یہ کہوں گی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اس کا مس یوز کرتے ہیں, ڈاکٹرز کے علاوہ یا جو انفرٹیلٹی اسپیشلسٹ کے علاوہ, یہ جو ہمارے گلی محلے میں جو ڈاکٹرز ہیں یا جو نرسز ہیں, سیڈلی آئی ایم سوری ٹو سے, یہ لوگ ہیں جو اس کا مطلب کہ کہنا چاہیے بے دریغ استعمال کرتے ہیں. اس کی وجہ سے ان کو یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ آپ ایک خاتون کے ساتھ بھلائی نہیں کر رہے, آپ ان کا نقصان کروا رہے ہیں. بالکل. تو آپ لوگ بھی جو دیکھ رہے ہیں یہ یاد رکھیے کہ اووولیشن انڈکشن سوائے ایک سرٹیفائڈ ڈاکٹر یا گائنیکولوجسٹ کے علاوہ آپ کسی سے بھی نہ لیں, بیکاز وہ 6 مہینے سے زیادہ نہیں دینی چاہیے, نہیں دینی چاہیے بالکل بھی. اچھا, اس کے علاوہ ابھی آپ نے بات کی کہ ایک تو اووولیشن انڈکشن ڈرگس ہیں جو ہیلپ کر سکتی ہیں کنسیپشن میں, اس کے علاوہ عورت کے لیے ایک اور آپ نے ٹائم انٹرکورس کے بارے میں بولا, اس کے علاوہ اور کیا طریقہ کار ہیں جس سے جو ہے کنسیپشن پاسبل ہو سکتی ہے جن کو پرابلم فیس ہو رہی ہے؟ دیکھیے, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اووولیشن کو مطلب ڈیٹیکٹ کرنا. اووولیشن کو ڈیٹیکٹ کرنے کے طریقہ کار ہمارے پاس 3-4 ہیں جو ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں. ایک ہے بیزل باڈی ٹیمپریچر. بیزل باڈی ٹیمپریچر مطلب کہ پیریڈس کے 7 دن کے بعد جو ہے اگر کسی عورت کو یہ لگتا ہے کہ اس کا جسم بہت گرم ہو رہا ہے, اگر اس کو وہ لیتی ہے اپنا ٹیمپریچر اور نارمل سے زیادہ سپوز اس کا 1 ڈگری 1.5 ڈگری زیادہ ہو رہا ہے, تو یہ اس کو ہم کہتے ہیں کہ ہاں یہ اووولیشن کی علامت ہے, یعنی کہ اس میں ایگ ریلیز ہو رہا ہے. ایک تو یہ ہے. سیکنڈلی ہمارے ہاں تو میں نے ابھی تک نہیں دیکھی ہیں لیکن ویسٹ میں بہت زیادہ ہیں کہ اووولیشن کٹس آتی ہیں. اووولیشن کٹس آتی ہیں جس کے تھرو وہ دیکھ سکتے ہیں کہ اووولیشن ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے. یہاں پاکستان میں اویلیبل ہے؟ میں نے ابھی تک نہیں دیکھا ہے, ہو سکتا ہے کہیں ہوں, اور اگر کہیں ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے. اگر کوئی خاتون اگر یہ دیکھنا چاہتی ہے کہ اووولیشن کٹس جو ہیں وہ کیسے اووولیشن وہ دیکھیں کہ ہاں بھائی وہ اووولیٹ کر رہی ہیں یا نہیں, تو اووولیشن کٹس کے تھرو بھی دیکھ سکتی ہیں. ادروائز ہم لوگ یہ سسپیکٹ کرتے ہیں کہ اگر کسی خاتون میں کوئی پرابلم نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, تو پیریڈس آنے کا جو پہلا دن ہوتا ہے اس کو آپ Day 1 کاؤنٹ کریں گے, اور وہاں سے Day 1 سے لے کے Day 14 تک اگر کسی خاتون کا جو مینسٹرول سائیکل ہے وہ پورا 28 دن کا ہے یعنی 21 دن کا ہے, تو Day 14 ہم سسپیکٹ کرتے ہیں کہ اس دن ایگ ریلیز ہوگا. ٹھیک ہے, اور ایگ ریلیز ہوگا تو ہم یہ ایڈوائز کرتے ہیں جنرلی کہ انہی دنوں میں 3 سے 4 دن کے اندر اندر عورت اور مرد کا آپس میں ملاپ ہو, اس میں وہ کوئی پروٹیکشن نہ یوز کریں. پلس اس میں امپورٹنٹ کہنا چاہوں گی کہ اس میں کوئی لوبریکینٹ نہ یوز کریں. ٹھیک ہے, لوبریکینٹ جیسے کچھ لوگ لوشنز یوز کرتے ہیں, تیل یوز کرتے ہیں یا کچھ اس طریقے کا یوز کرتے ہیں, تو خدارا یہ نہ کیجیے, بیکاز ہمیں نہیں پتا کہ لوشنز میں اور تیل میں کیا کیمیکلز ہیں. اور بعض اوقات اسٹڈیز ہماری یہ کہتی ہیں کہ کچھ تیل ایسے ہوتے ہیں کہ جو سپرمیسیڈل ہوتے ہیں, جو کہ اسپرمس کو یعنی کہ ختم کر دیتے ہیں. تو ان چیزوں کا نہ یوز کریں, اور جب ان نیچرل طریقے سے ایک جائیں گے تو نیچرل طریقے سے کنسیو کرنے کا ایک جو چانس ہے وہ تقریباً 60% تک ہو سکتا ہے اس طریقے سے. جی, اس کے علاوہ آپ کیا ریکمینڈ کریں گی کہ اس کے علاوہ اور کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے؟ جی, جیسے میں نے کہا کہ اووولیشن انڈکشن ہے سب سے پہلے,
اوویلیشن انڈکشن ہم کسی مریض کو اگر دے رہے ہوتے ہیں تو 6 ماہ تک دیتے ہیں. ٹھیک. پھر 6 ماہ کے بعد ہم تھوڑا سا گیپ لیتے ہیں. پھر اگر وہ سکسیزفل نہیں ہوتا ہے یعنی اس میں پریگنینسی نہیں ہو پا رہی ہے تو پھر ہم انجیکشنس پہ جاتے ہیں. اگر سپوز انجیکشنس بھی اس میں کامیاب نہیں ہو رہے ہیں تو پھر ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم اس کپل کو ہم سرٹیفائڈ فرٹیلیٹی جو سینٹرز ہوتے ہیں وہاں بھجواتے ہیں. اب سرٹیفائڈ فرٹیلیٹی سینٹرز میں بھجوانے کا ایک اچھا ہمارے پاس وہ ہوتا ہے کہ ہم یہ کرتے ہیں بیکاز پھر وہ ان کو کاؤنسل کریں گے, آگے ان سے بات کریں گے کہ ان کو آرٹیفیشیل ریپروڈکٹیو ٹیکنیکس کی طرف جانا چاہیے, جس کو ہم 2 دن لاسٹ اسٹیج ہوتی ہے. یس یو کین سے کہ یہ لاسٹ ان دا سینس کہ اس کے بعد ہمارے پاس مزید کوئی آپشنس نہیں ہوتے ہیں. اب اس میں ہمارے پاس آ جاتے ہیں بعض اوقات انٹرا یوٹرائن انسیمینیشن آتا ہے جس کو IUI کہتے ہیں. اور IUI جو ہے آج کل ڈفرینٹ ہاسپٹلس میں, پرائیویٹ ہاسپٹلس میں بھی ایک سرٹیفائڈ گائنیکولوجسٹ پرفارم کر سکتی ہے, لیکن اس کے لیے آبویسلی ایک پراپر کٹ چاہیے, پراپر اس کا سیمن کا پروسیس ہوتا ہے, لیب سے آتا ہے, پوری ایک پراپر کٹ ہوتی ہے, پھر مریضہ کو تیار کیا جاتا ہے یعنی انجیکشن اور ٹیبلٹس کے تھرو, پھر ہم جو ہیں وہ IUI کرتے ہیں. ایک تو یہ ہے. دوسرا طریقہ کار یہ ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ان ویٹرو فرٹیلائزیشن یا عام زبان میں جس کو ٹیسٹ ٹیوب بیبی کہا جاتا ہے. صحیح. ٹیسٹ ٹیوب بیبی عام زبان میں ایک یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ایک آبویسلی ایک تو یہ تھوڑا سا مہنگا طریقہ علاج ہے. یہاں پاکستان میں کتنے آپ سمجھتی ہیں کہ لوگوں کے لیے اویلیبل ہے IVF؟ دیکھیے اگر ہم صرف کراچی کی اگر ہم بات کریں گے تو ہمارے پاس بہت اچھے اچھے ادارے موجود ہیں, ٹھیک ہے, اور بہت اچھے سے ہاسپٹلس ہیں, سرٹیفائڈ ڈاکٹرز موجود ہیں وہاں پہ جو کہ بہت اچھا علاج کر رہے ہیں. ایون دو اس کا سکسیس ریٹ جو ہے ظاہر ہے بہت زیادہ نہیں ہے بیکاز یہ ایک آرٹیفیشلی ہم جو ہے وہ ریپروڈیوس کرتے ہیں کہ ہم مرد کا مطلب کہ سیمن اور عورت کے ایگس لے کے لیبارٹری میں پھر ان کو کلچر کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم دوبارہ وہ ایک خاتون کے اندر جو ہے وہ ڈالتے ہیں اسی کے اندر. اچھا, یہاں پہ میں ایک اور مسکنسیپشن عام لوگوں کا یہ دور کرنا چاہوں گی کہ بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ حرام ہے. اچھا, میں یہ بتانا چاہوں گی کہ یہ قطعی حرام نہیں ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ جو جتنے بھی ہاسپٹلس یا سینٹرز ہیں جو یہ پروسیجر کرتے ہیں وہ لوگ اس چیز کا بہت اچھے سے خیال رکھتے ہیں کہ کوئی بھی اس قسم کا نہ ہو, بیکاز ان کو بھی پتہ ہے کہ ایک تو یہ لیگلی ہم مطلب الاؤ نہیں ہے, دوسرا یہ ہے کہ آبویسلی ان کو بھی معلوم ہے کہ اب اگر ایک کپل آ رہا ہے تو ان کی نسل جو ہے اسی بیبی سے چلے گی, تو وہ اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں. تو خدا را اگر کسی کپل کو کسی ڈاکٹر نے IVF کا مشورہ دیا ہے تو پلیز 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 آپ جائیے, کبھی بھی یہ مت سوچیں. اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو ضرور جائیں, اگر نہیں بھی کر سکتے ہیں تو بھی ایٹ لیسٹ آپ ان کے پاس جائیں, بیکاز کچھ اداروں میں ایسے مطلب کہ ان کے پاس کچھ پولز ہوتے ہیں یا ایسے یا کہنا چاہیے بینکس ہوتے ہیں جس کے تھرو وہ بہت سارے مستحق مریضوں کی مدد کرتے ہیں, ٹھیک ہے, یعنی کہ ان کو کچھ % آف ملتا ہے, کبھی دواؤں پہ, کبھی علاج پہ, کبھی کچھ پہ. تو بہت سارے سینٹرز میں خود پرسنلی جانتی ہوں بہت سارے ڈاکٹرس کو جو کہ یہ دیتے ہیں. تو اگر کسی کپل کو کسی بھی ڈاکٹر نے یہ کہا ہے کہ آپ IVF کے لیے جائیے تو پلیز آپ جائیے, کیونکہ IVF کے ساتھ بھی آپ کو ایک ہیلدی اچھا بیبی آرام سے مل سکتا ہے. اچھا, IVF کیونکہ ایک تو لوگوں کو اتنا پتہ نہیں ہے, اوپر سے کیونکہ اس کا مہنگا علاج ہے, تو اس کا مجھے بتائیے گا اس میں کتنے % چانسز ہوتا ہے سکسیس؟ دیکھیے یہ ایک ویری کرتا ہے, جو لٹریچر کہتا ہے اور جو ڈفرینٹ ہاسپٹلس کا ہے وہ یہ ہے کہ تقریباً 25 سے 35 یا 30% تک اس کا چانس ہوتا ہے. اچھا, اب اس میں بھی ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ کتنا ینگ کپل ہے اور کتنا اولڈ کپل ہے. ایج از اے بگ فیکٹر. ایج از the biggest factor in IVF setting, I must say, ٹھیک ہے. اب اس میں ایج ہسبینڈ کی بھی ہے, جیسے میں نے کہا کہ وقت کے ساتھ ساتھ ان کی سیمن کوالٹی بھی تھوڑی متاثر ہوتی ہے, عورتوں کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے. تو اگر کسی خاتون یا کپل جو ہے ان کی شادی کو سپوز لیٹس سے ہم ایگزامپل لیتے ہیں کہ ان کی شادی کو 2 سال ہو گئے ہیں اور وہ ان کا بالکل آپس میں جو ملنا ہے وہ کسی پروٹیکشن کے بغیر ہے, پھر بھی ان کا کنسیو نہیں ہو پا رہا, ان کے ٹیسٹ بھی سارے نارمل ہیں, تو اس کو بھی ہم انیکسپلینڈ انفرٹیلیٹی کہتے ہیں. اس صورت میں بھی ان کو IVF کے لیے جانا چاہیے. سیکنڈلی اگر ٹریٹمنٹ فیلز ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد بھی ان کو IVF کے لیے جانا ہوتا ہے, لیکن سکسیس ہے, ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے. اگر کسی کوئی یعنی کہ ان کو اولاد چاہیے اور وہ علاج کروانے کے لیے جا رہے ہیں تو آئی ڈونٹ تھنک کہ 25 سے 30% بھی کوئی برا فگر ہے کہ اس کے تھرو ان کو بیبی نہیں مل سکتا ہے. اور ایک اور جو میں کویشچن پوچھنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ آپ نے کروا لیا تو یہ کتنی دفعہ ریپیٹ ہو سکتا ہے یہ پروسیس؟ آپ کروا سکتے ہیں. صحیح. تو اس میں مطلب جو آپ لوگ کلچر کر لیتے ہیں
सीमन और एग्स, तो इसकी डेट या जो एक्सपायरी हो जाती है, इसका कितना इशू होता है? देखिए अब ये थोड़ा सा एक बड़ा ब्रॉड एक टॉपिक है, लेकिन मैं आपको एक जनरल एक उसमें बता देती हूँ कि ये भी डिपेंड करता है एज पे. बिकॉज जब आईवीएफ के लिए किसी खातून को तैयार करते हैं कि वो बेबी कंसीव करेगी, तो ऑब्वियसली उसको कुछ इंजेक्शंस दिए जाते हैं. जैसे मैंने कहा कि ड्रग से जो है वो सपोज 25-30 एग्स बनते हैं, तो जब हम उनको इतने स्ट्रॉन्ग इंजेक्शंस दे रहे होते हैं तो उसके थ्रू भी अच्छे खासे इंजेक्शंस बनते हैं. तो उसमें क्या होता है कि फिर उन एग्स को लेके उनको कलेक्ट किया जाता है अल्ट्रासाउंड के थ्रू. पहले मॉनिटरिंग होती है, फिर उनको कलेक्ट किया जाता है और फिर उनको जो है लेबोरेटरी में देखा जाता है. ठीक है, अगर वो अच्छी क्वालिटी के एग्स होते हैं, देन अगेन मैं यही रिपीट करूंगी कि डिपेंड करता है एज पे. जितनी यंग एज होगी उतनी क्वालिटी अच्छी होगी स्पर्म्स की भी प्लस एग्स की भी. तो जितने अच्छे, यानी कि अगर जो लेबोरेटरी में कल्चर होगा स्पर्म और एग का जो मिलना होगा, उससे जो जायगोट बनेंगे जिसको हम कहते हैं, ठीक है, अगर वो जायगोट अच्छी क्वालिटी के होते हैं, बिकॉज उनके अंदर भी ग्रेडिंग होती है. फिर अगर वो अच्छी क्वालिटी के हैं और सपोज हमने एक औरत को तैयार किया है और इस आईवीएफ साइकिल में हमने प्लान किया है कि हम 2 एग्स जो हैं उनको डालेंगे, ठीक है. अब अगर सपोज हमारे पास लेबोरेटरी में बन गए हैं अच्छे 6 से 7, जहाँ कि आप कितना कर सकते हैं, तो कुछ जो है सेंटर्स, बल्कि इवन मैं ये कहूँगी ऑलमोस्ट सब सेंटर ये सहूलत देते हैं कपल्स को कि जो अगर हम 2 इस साइकिल में हम ट्रांसफर करेंगे एग्स, तो बाकी अगर सपोज 5 अच्छे बने हैं तो हम उन 5 को फ्रीज कर देंगे. उसको ये लोग क्रायो प्रिजर्व करके, जिसको एक खास तरीका होता है उसके थ्रू वो प्रिजर्व कर लेते हैं. ठीक है, अब सपोज इस दफा उनकी प्रेगनेंसी हो गई, ठीक, उनके बेबी हो गया. अब उन्होंने 2 साल के बाद दोबारा प्लान किया है कि अब हमारी दोबारा प्रेगनेंसी होनी चाहिए. तो ये जो एग्स उन्होंने रखे हुए हैं ये दोबारा यूज हो जाएंगे. तो यानी उनकी फिर जो है उनकी आईवीएफ की जो कॉस्ट है वो थोड़ी बहुत कम हो जाती है. पेशेंट को इंजेक्शन कम मिलते हैं और जाहिर है फिर उनको इस सारे प्रोसेस से नहीं गुजरना पड़ेगा कि दोबारा उनके एग्स बनाए जाएं, ओवम का पिकअप किया जाए इस तरीके से. ठीक, और ऑब्वियसली फिर ये जाहिर है मैं एक फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, लेकिन ये एक बेसिक जो है एक तरीका कार जो कि किसी भी फर्टिलिटी सेंटर में किया जाता है ये. और ये भी आप सेव कर सकते हैं एज लॉन्ग एज आप करना चाहें. जैसे हम लोग करते हैं बाज़-औक़ात अगर किसी औरत की जो है उनको हेल्थ का इशू है, उनके एग्स ले लिए जाते हैं, फ्रीज कर दिया जाता है और बाद में वही एग्स उनके अंदर ट्रांसफर कर दिए जाते हैं. ये भी है. और कुछ खवातीन को जैसे सपोज अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो उसकी वजह से भी हम कर सकते हैं ये. सही जी, ठीक है. ये तो एक तरीका हमने पता कर लिया आईवीएफ जो कि ट्रीटमेंट एक चैनल है. अगर हम बैक टू बेसिक्स आ जाएं तो बहुत सी औरतें कंप्लेन करती हैं. एक तो इरेगुलर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है विच इज़ वेरी कॉमन अमंगस्ट वुमेन, बहुत मसला पेश आता है और इसका कोई ऐसा प्रॉपर इलाज जो है ओवर टाइम हो नहीं पाता है. तो एक तो इरेगुलर पीरियड्स के मतलब टाइम पे ना आना, बहुत फ्लक्चुएशन होना पीरियड्स की, और पेनफुल पीरियड्स, और सब तीसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि जो फ्लो में जो वेरिएशन आती है कि या तो बिल्कुल नहीं हो रहे या बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, वो कितना कंट्रीब्यूट करता है इनफर्टिलिटी में? बहुत अच्छा सवाल, और इसका जवाब जो है मुख्तसर और बड़ा एक कॉम्पैक्ट सा आंसर दूंगी मैं. इरेगुलर पीरियड होना, देर से आना, स्कैंटी होना या कभी कम आना, ज़्यादा आना, ये बहुत सारी अलामात होती हैं पीसीओडी के अंदर. सही. तो पीसीओडी का एक ये हमारे पास एक स्पेक्ट्रम होता है जिसको हम एक सिंड्रोम कहते हैं कि यानी जिसके अंदर मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज होती हैं, उसके अंदर ये सारी शामिल हैं. प्लस ये एक्ने आना, बाल आना, यानी कि ये ठोड़ी और यहाँ पे एक्स्ट्रा बाल आना. ठीक है, और प्लस उनको जो है इस तरीके से एक्स्ट्रा बाल कहीं पे भी आए और वो थिक हों, जिसको हम कहते हैं मेल पैटर्न. ठीक है, जैसे मर्दों के थिक बाल होते हैं इस तरह के अगर खवातीन की जिल्द पे आए तो वो. प्लस ये इनफर्टिलिटी होना. प्लस अगर हम अल्ट्रासाउंड पे एक पीसीओडी की स्पेशल पिक्चर देखते हैं, उसके थ्रू फिर अगर हमें उनमें से कोई भी एक में से या 2 क्राइटेरिया हमारे पास आ जाते हैं तो हम उसको लेबल करते हैं कि इनको पीसीओडी है. और फिर हम ट्रीटमेंट के हिसाब से चलते हैं. अच्छा, इसमें भी 2 चीज़ें हैं ट्रीटमेंट के ऑप्शंस में भी ना. अगर कोई हमारे पास इसलिए आता है कि उसको सिर्फ और सिर्फ साइकिल रेगुलर करना है, उसको अभी प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, तो हम उसको ऐसी मेडिसिन देते हैं कि जो सिर्फ साइकिल रेगुलेट करती है. अगर कोई हमारे पास इसलिए आता है कि भाई हमारे साइकिल इतने रेगुलर हैं कि हम जो है वो इंटरकोर्स नहीं कर पाते हैं, तो ऑब्वियसली हमारी प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है, तो फिर ऑब्वियसली जब हम ट्रीटमेंट करते हैं तो हम उनसे पूछ लेते हैं कि आपका बेसिक मसला क्या है. आया आपको सिर्फ साइकिल दुरुस्त करवाना है या आया आपको प्रेगनेंसी चाहिए? तो हम उस हवाले से फिर उनको ट्रीट करते हैं. फिर उस हिसाब से दोनों की अलग ट्रीटमेंट है.
جی. اور تیسری آپ نے کہی پینفل پیریڈس. پینفل پیریڈس کا بہت کامن جو کاز ہے سیکشلی ٹرانسمیٹڈ انفیکشن, جیسے میں نے کہا کہ اگر لوور ایبڈومنل پین ہوگا ان کا تو ان کے ساتھ ان کو میسلز میں درد بھی ہوگا. دوسرا ہے انڈومیٹریوسس, جی, اس کی وجہ سے جو ہے بہت زیادہ ہوتا ہے پرابلم. ٹھیک ہے, اور کچھ اس میں سائیکولوجیکل ایشوز بھی آ جاتے ہیں. اگر عورت جو ہے ریلیکس نہیں ہے, اسٹریس ہے اس کو, تو اس کی وجہ سے بھی یہ پرابلم ہوتے ہیں. تو آبویسلی جب ہم اس کی ٹریٹمنٹ ڈائریکٹ کرتے ہیں کہ ہم نے کیا ٹریٹمنٹ دینی ہے, تو ہم کاز کے حساب سے ٹریٹمنٹ دیتے ہیں, رائٹ. تو جیسے سپوز اگر کسی کو سیکشولی ٹرانسمیٹڈ انفیکشنز ہیں تو آبویسلی ہم اس کے حساب سے ٹریٹ کریں گے. اگر کسی کو انڈومیٹریوسس ہے تو اس کے حساب سے ڈیل کیا جائے گا, اور اس کے حساب سے جو ہے پھر ہم آگے چلتے ہیں اس کے لیے. ٹھیک ہے. اچھا, آپ نے ایک بات کی تھی کہ بلاک جو ٹیوبس ہو جاتی ہیں بہت کامن ایک کاز ہے انفرٹیلٹی کا, تو اس کو ایک عورت کیسے چیک کر سکتی ہے؟ جی, بہت اچھا سوال. اور اس کی پیچھے ایک بہت مسکنسیپشن بھی کہ جب ایک بلاک ٹیوبس ہو جاتی ہیں تو ہمارے یہاں کہہ دیا جاتا ہے کہ نا یہ عورت اب بانجھ ہے اور بچے نہیں پیدا کر سکتی ہے, اور اس طریقے سے یہ اور بونا. میں اس کے لیے یہ کہنا چاہوں گی کہ بلاک ٹیوب سب سے پہلے اول تو ہمیں کسی الٹرا ساؤنڈ پہ پتہ نہیں چلے گی, نہ ہم اگر کسی بھی عورت کو اگر ہم سامنے سے دیکھ رہے ہیں یا ہم اس کا انٹرنل ایگزامینیشن کرتے ہیں اس سے بھی نہیں پتہ چلتی ہے. بلاک ٹیوب ایک بہت اسپیشل ٹیسٹ ہوتا ہے, اس کے تھرو پتہ چلتی ہے. اگر کسی عورت کو کبھی بھی لائف میں کوئی سیکشولی ٹرانسمیٹڈ انفیکشن نہیں ہوا, اس کا کبھی کوئی پیٹ پہ کوئی آپریشن نہیں ہوا, ٹیوبس کا کوئی مسئلہ نہیں ہوا, تو ہم ایسی عورت کو ہم کہتے ہیں کہ یہ لو رسک ہے. اور یہ لو رسک کو ہم ایک ٹیسٹ کرانے بھیجتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں ہسٹیروسلپنجوگرام یا HSG. اچھا, میں یہاں اس پروگرام کے تواسط سے یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ HSG ضرور کرائیں اگر کسی ڈاکٹر نے کہا ہے. کچھ لوگ یہ اس میں کرتے ہیں کہ HSG مہنگا ہے. جی مہنگا ہے, تھوڑا سا مہنگا ہوتا ہے, ظاہر ہے بلڈ ٹیسٹ سے تھوڑا سا مہنگا ہوتا ہے یہ, اور ہر لیب اس کو کرتی ہے. لیکن آپ اس لیب کے اوپر جائیں جس کے ٹیسٹ ریلائبل ہوں, بیکاز HSG میں کیا کریں گے کہ وہ ہلکا سا آپ کو تھوڑا سا مطلب کہ کوئی بھی پین کلر دے کے یا آپ کو ہلکا سا سلائیں گے تاکہ پین نہ ہو. پھر جو ہے وہ نیچے سے کچھ اوزار ڈال کے, جس کو ہم اسپیکولم کہتے ہیں, اس کے تھرو پھر وہ تھوڑی سی اندر ڈائی ڈالیں گے. پھر ڈائی سے وہ دیکھتے ہیں کہ آیا ٹیوبس اوپن ہیں کہ نہیں ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ایک سب سے پہلا ہوتا ہے جو کہ ہم ٹیوبس کو دیکھنے کے لیے کرتے ہیں. اس کے تھرو ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ بلاکیج کہاں ہے, آیا یوٹرس میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے, ٹیوبس اوپن ہیں نہیں ہیں. سیکنڈلی, اگر کسی عورت کو انڈومیٹریوسس ہوا ہے, اگر کسی عورت کو لائف میں بہت زیادہ انفیکشنز کی پرابلم رہی ہے, تو اس صورت میں ہم یہ ایڈوائز کرتے ہیں کہ وہ جائیں جس کو ہم کہتے ہیں لیپروسکوپی اینڈ ڈائی ٹیسٹنگ. لیپن ڈائی ایک گولڈ اسٹینڈرڈ ہے طریقہ, جس کے تھرو تو تقریباً ہم ہر طرح کا کیس جو ہے ہم اس طریقے سے آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں کہ آیا ٹیوبس میں بلاک ہے, کہاں ہے. اور چونکہ عورت اس وقت اینستھیزیا کے انڈر ہوتی ہے, تو ہم اس لیپروسکوپی کے تھرو اگر کوئی پرابلم نظر آ رہا ہوتا ہے تو ہم اسی وقت دیر اینڈ دین ٹریٹ بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ دو طریقہ کار ہوتے ہیں جس کے تھرو ہم بیسکلی ہم جو ہیں ٹیوبل بلاکیج کو دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور ٹیسٹ ہے جس کو اگر کوئی خاتون وہ لیپن ڈائی نہیں کرانا چاہتی یا وہ ڈر رہی ہے کہ وہ جو ہے وہ HSG بھی نہیں کرانا چاہتی ہے, لیبس نہیں جانا چاہتی ہے, یا مہنگا ہے یا کچھ بھی, تو پھر ہمارے پاس ایک اور تھوڑا سا الٹرا ساؤنڈ سے ریلیٹڈ ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں سلائن سونوگرافی. ٹھیک ہے, تو سلائن سونوگرافی کے تھرو بھی آج کل بہت سارے ڈاکٹرز جو ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں کہ آیا ٹیوبس اوپن ہیں کہ نہیں ہیں. تو میں یہ کہنا چاہوں گی تمام ناظرین کو جو دیکھ رہے ہیں کہ اگر کسی ڈاکٹر نے آپ کو یہ کہا ہے کہ اگر آپ کو ٹیوبس کا مسئلہ ہے اور آپ کو ان ٹیوبس کی ٹیسٹنگ کے لیے جانا ہے, تو پلیز آپ جائیے. تھوڑا سا مہنگا ہے, تھوڑا سا تکلیف دہ ہے, لیکن آبویسلی اگر پتہ چل جاتا ہے کہ پرابلم کہاں ہے تو بعد میں یقیناً اس کا پھل بہت زیادہ اچھا ہوگا, جو کہ ایک ہیلدی, ایک اچھی اولاد کی صورت میں آپ کو ملے گا انشاءاللہ. ایک اور چیز جو آپ بات کریں گے سیکشولی ٹرانسمیٹڈ انفیکشنز کی, کافی زیادہ آپ نے بات کی, آپ نے کہا یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے, تو تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ ان کی کون کون سی قسمیں ہوتی ہیں اور کس وجوہات سے یہ جو ہے پیدا ہو جاتا ہے مرد یا عورت میں, ٹھیک ہے, اور اس کو ٹریٹ کیسے کیا جا سکتا ہے. تھوڑی قسموں کے بارے میں بتائیے گا. جی, سیکشولی ٹرانسمیٹڈ انفیکشن کی بہت ساری قسمیں ہیں. اول سب سے پہلی موسٹ کامن قسم جو ہم کہتے ہیں کلیمیڈیا انفیکشن ہے, پھر اس کے بعد ہمارے پاس گونوریا آتا ہے, اس کے بعد ہمارے پاس ٹریکومناس آتا ہے, اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے سفلس آتا ہے, HPV آتا ہے, بہت سارے آتے ہیں. لیکن ہم کامن جی کلیمیڈیا اس لیے کامن ہے کہ اس کا جو چونکہ علامات ہوں گی نا,
کہ جو مرد میں آئیں گی یا خاتون میں آئیں گی. تو بعض اوقات مرد بھی اگنور کرتے ہیں اور خواتین بھی اگنور کرتی ہیں. تو یہ ایک سائلنٹ کلر کی طرح کام کرتا ہے اچھا کہ یہ وہیں رہے گا اور یہ کیا کرے گا, آہستہ آہستہ جا کے ٹیوبس کو بلاک کر دے گا. کیا کیا سمٹمز ہیں جس سے پتہ چلتا ہے لیکن لوگ اگنور کر دیتے ہیں؟ جی دیکھیے, اگر کسی کو بہت زیادہ جو ہے, پہلے ہم مرد اور عورت کو ڈیوائڈ کر لیتے ہیں. صحیح. ہم پہلے کر لیتے ہیں بات خاتون کی, اس کے بعد آ جاتے ہیں مرد پہ. بالکل. خاتون میں کیا ہوگا کہ اگر سپوز سب سے پہلے اس کو اگر بہت زیادہ نیچے ابڈومن میں پین کی شکایت ہو رہی ہے, درد ہو رہا ہے بہت زیادہ, اور وہ پیریڈ سے ریلیٹڈ نہیں ہے, ایک بات. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اگر ان کو بہت زیادہ ہیوی پیریڈس کی شکایت ہوتی ہے, ایک تو یہ بات ہوتی ہے. دوسری یہ بات ہوتی ہے کہ اگر ان کو نیچے وجائنا میں بہت زیادہ ڈسچارج ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, اور سم ٹائمز اگر ان کو بہت زیادہ اتنا تھن ہے کہ وہ سمجھتی ہیں کہ میں ہر وقت ناپاک رہ رہی ہوں. اور یہ بھی ایک متھ ہے ہمارے پاس, کیونکہ ہمارے پاس عورتیں آتی ہیں کہ اگر کسی کو ڈسچارج ہوتا ہے تو وہ کہتی ہیں ڈاکٹر صاحب ہم تو بہت ناپاک ہیں, میں تو نماز نہیں پڑھ پا رہی ہوں, مجھے دن میں 2-3 دفعہ غسل کرنا پڑتا ہے بیکاز آئی فیل کہ میں جو ہوں مجھے اتنا ڈسچارج ہو رہا ہے کہ میں ناپاک ہوں. تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ ناپاکی ہرگز نہیں ہے, آپ اس کو ٹریٹ کروائیے. ناپاکی کی اقسام مذہب کے حوالے سے بالکل ڈفرینٹ ہیں, ان کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور یہ ایک میں نے آپ سے کہا کہ اس کا جو ڈسچارج ہوگا کلیمیڈیا کا بالکل تھن ہوگا, واٹری ٹائپ کا ہوگا. لیکن اگر ہم گنوریا کے اوپر آ جاتے ہیں, چلیے میں آپ کو میل کا بتا دیتی ہوں پہلے. میل کے اندر بھی یہی ہوگا کہ ان کو بھی لوور ایبڈومینل پین ہو سکتا ہے, ان کو بھی ڈسچارج کی پرابلم ہو سکتی ہے, ان کو بھی تھن ہوگا, واٹری ہوگا, ایچنگ بھی ہو سکتی ہے پرائیویٹ پارٹس میں. جی, تو اس صورت میں دونوں صورتوں میں مرد اور عورت دونوں کو لازمی ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے, اگنور نہیں کرنا چاہیے. بکریا اتنا سائلنٹ کلر ہے کہ یہ مرد کو بھی خاموشی سے اس کے سپرمز کو خراب کرے گا اور ادھر سے عورتوں کی بھی ٹیوبس کو بلاک کرے گا. اور کتنے مہینوں تک اس کے سمٹمز جو ہے واضح ہوتے ہیں؟ کچھ نہیں کہہ سکتے, بیکاز اگر ہے تو ہے, بیکاز یہ اتنا سائلنٹ رہے گا کہ یہ وہیں رہے گا اگر ٹریٹ نہیں کیا جائے گا. تو obviously ٹریٹ وہی کرے گا جس کو پتا ہوگا, اور کس کو پتا ہوگا, ڈاکٹر کو پتا ہوگا یقیناً. تو جب کوئی ڈاکٹر کے پاس جائے گا ہی نہیں تو اس کا ٹریٹمنٹ کیسے ہو پائے گا. اور یہ بہت ضروری ہے کہ میں یہ بھی کہنا چاہوں گی تمام ناظرین کو کہ اگر کوئی خاتون صرف جا رہی ہے تو آئیڈیلی تو ڈاکٹر دیتے ہیں کہ وہ ان کے ہسبینڈ کو یا ان کے جو پارٹنرز ہوتے ہیں ان کو بھی دوا دیتے ہیں. اگر نہیں ہے, اگر کوئی نہیں دے رہا ہے, تو جو آپ دیکھ رہے ہیں آپ کہہ بھی سکتے ہیں کہ میڈم یا سر کیا میں اپنے ہسبینڈ کو بھی یہ دوا کھلا سکتی ہوں, یا آپ ان کے لیے بھی کوئی دوا لکھتے ہیں. بیکاز یہ بہت ضروری ہے کہ ایک ہی وقت میں ہسبینڈ وائف دونوں ٹریٹ ہو جائیں, بیکاز جتنے دنوں تک وہ دوا لیں گے ان کا سیکشول ایبسٹیننس ہوگا, آپس میں ملیں گے نہیں, تو obviously وہ ٹرانسمٹ نہیں ہو پائے گا. اس لیے پھر گنوریا ہے, گنوریا کو بھی ہم اس طرح لیتے ہیں, لیکن گنوریا کی پریزنٹیشن تھوڑی ایکیوٹ ہوتی ہے, اس کا ڈسچارج تھوڑا سا گندا ہوتا ہے اور وہ بہت پینفل ہوتا ہے. وہ اتنا پینفل ہوتا ہے کہ وہ مردوں کو بھی تکلیف دے گا اگر ہو جاتا ہے, اور عورتوں کو بھی تکلیف دے گا. تو obviously اس صورت میں بھی ان کو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے. کلیمیڈیا اس کا ٹریکوموناس کا ڈسچارج جو ہے وہ تھوڑا گرینش ٹائپ کا ہوتا ہے, وہ اچھی ہوتا ہے, اور دوسرا فنگل ہوتا ہے کینڈیڈیاسس, وہ بھی بہت اچھی ڈسچارج ہوتا ہے. دونوں صورتوں میں یا ہر قسم کے ویجینل ڈسچارج کی صورت میں ہر عورت کو لازمی ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے, اس کو اگنور نہیں کرنا چاہیے بالکل. صحیح, بیکاز کانسیکوینس اس کا ایک تو اول ان کی اپنی ہیلتھ پہ بھی اچھا نہیں ہے, دوسرا obviously انفرٹیلیٹی کی سیٹنگ میں اس کے لیے بھی اچھا نہیں ہے کہ وہ اندر ہی اندر پھر ان کو پرابلمس دے گا. کسی کو پرائمری انفرٹیلیٹی کی شکایت ہو جائے گی, کسی کو سیکنڈری انفرٹیلیٹی کی شکایت ہو جائے گی, اور لانگ ٹرم میں obviously پھر اندر جا کے کچھ عورتوں کو اندر جا کے جس طرح پھوڑے ہوتے ہیں, بس ہم کہتے ہیں ایپسس, اس طرح بھی بننا شروع ہو جاتے ہیں, بیکاز یہ انفیکشنز ہیں. کبھی کسی کو اووری میں پس پڑنا شروع ہو جائے گی, اووریز کے پیچھے پس پڑنا شروع ہو جائے گی, یا کہیں اس طریقے سے جس کو ہم یا ٹیوبس کے اندر, تو وہ بھی پرابلم کرتا ہے پھر. اور سفلس آپ نے مینشن کیا, اس میں کیا ہوتا ہے؟ سفلس تو ایک بہت ہی خطرناک سیکشلی ٹرانسمیٹڈ انفیکشن ہے جو کہ تھوڑا سا پرومسکوسٹی کی وجہ سے زیادہ ہوتا ہے, HPV ہے وہ ہوتا ہے, ٹھیک. تو یہ تمام obviously پھر ان کے لیے ہم جنرلی ایک یہ ہم دیتے ہیں سب کو ایک ایڈوائس کہ آپ سیف سیکس پریکٹس کریں. ٹھیک, ایدر وہ ہسبینڈ وائف ہیں یا سیکس پارٹنرز ہیں یا کچھ بھی ہیں, وہ ایک سیف سیکس کی جو ہے وہ پریکٹس کریں, یعنی کنڈومس یوز کریں. صحیح, ٹھیک. اور کنڈومز یوز کرنے سے کیا ہے کہ تمام قسم کے سیکشلی ٹرانسمیٹڈ انفیکشن انکلوڈنگ HIV, انکلوڈنگ HPV, یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اس سے ختم ہو جاتی ہیں. صحیح. ایک اور بات میں یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ جو کانٹرسیپٹیو پلز جو ہیں عورتیں یوز کرتی ہیں, اس میں یہ سنا گیا ہے کہ وہ جو ہے پریگننسی کو کل کرتی ہے, چانسز جب عورتیں پریگننٹ ہونا چاہیں تو اس کے لیے وہ ریڈیوس کر لیتی ہیں, تو کیا یہ سچ بات ہے؟ نہیں,
انتہائی مطلب کہ غلط بات ہے یہ. کانٹرسیپٹیو پلز جو ہیں اگر وہ پریگنینسی سے بچا رہی ہیں تو ان کے سائڈ ایفیکٹس کیونکہ وہ ہارمونل پلز ہیں تو اس کے الگ ہوں گے. ادروائز وہ کبھی بھی ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی عورت پریگننٹ ہو رہی ہے تو اس کی پریگنینسی کو کوئی ہارم ہوگا یا کچھ اس طرح نا, بیکاز ہم تو بہت لو ڈوز پلز دے رہے ہوتے ہیں یہاں پہ. اس طرح کوئی بہت ہائی ڈوز پلز نہیں ہوتی ہیں کہ جو کسی عورت کو یا ہونے والے بچے کو نقصان دیتی ہیں. ہم نے دیکھا ساری عورتیں کہ وہ پلز کے اوپر بھی پریگننٹ ہو کے آ جاتی ہیں. اچھا ٹھیک ہے جی. ایون کوائل بھی رکھی ہوتی ہے بعض اوقات, چونکہ فیلئر تو ہر چیز کا ہے نا, پلز کا بھی ہے کوائلس کا بھی ہے, تو وہ فیلئر کسی کے ساتھ بھی پیش آ جائے تو اس صورت میں بھی عورتیں پریگننٹ ہو کر آتی ہیں. لیکن بچوں کو یا کوئی ہارم نہیں دیتی ہیں, بٹ آبویسلی جیسے ہی ان کو پتہ چلا کہ وہ پریگننٹ ہیں تو ان کو وہ چھوڑ دینی چاہیے, پھر لازمی ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا چاہیے. اور چانسز پریگننسی کے وہ ریڈیوس نہیں کرتی پلز؟ نہیں, پلز کا یہ ہے کہ جیسے ہی چھوڑتے ہیں پلز, سپوز اگر کوئی خاتون جو ہے وہ 6 مہینے سے یا سال سے لے رہی ہے ریگولر, تو وہ جیسے ہی چھوڑیں گی تو تقریباً آنے والے 3 سے 4 مہینے تک جو ہے ان کی اوویلیشن دوبارہ ریزیوم ہو جائے گی, وہ نارمل اپنے پیریڈس کی طرف چلی جائیں گی اور ان کے پریگننٹ ہونے کا چانس جو ہے وہ بڑھ جائے گا. ٹھیک, بس ایک لاسٹ سوال آپ سے پوچھوں گی کہ عورتوں میں سب سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ ایج کا جو ہے میٹر بہت ضروری ہے, تو کب تک جو ہے اس کو گائنیکولوجسٹ کے پاس جانا چاہیے؟ اور کہتے ہیں کہ 35 سے پہلے جو ہے پریگننسی جو ہے ایزی ہوتی ہے اور 35 کے بعد جو ہے مشکل ہو جاتی ہے, تو اس کے بارے میں تھوڑا بتائیے گا کہ کتنا سچ ہے یہ؟ بالکل صحیح ہے. اس میں یہ ہے کہ اگر شادی کے تقریباً ایج, اگر کسی خاتون کی شادی ینگ ایج میں ہوئی ہے اور ان کو شادی کے 2 سال تک جو ہے پریگنینسی نہیں ہو پا رہی ہے, ینگ ان دا سینس کہ 25 سے 30 کے درمیان آپ لے لیجیے, اور نہیں ہو پا رہی ہے 2 سال کے بعد ان کو لازمی ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے. لیکن اگر کسی خاتون کی شادی 35 سال کے بعد ہو رہی ہے تو ان کو ود ان 6 منتھ جو ہے وہ ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے, بیکاز جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا کہ ایج کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایگس کی کوالٹی متاثر ہوتی ہے, تو آبویسلی ان کو جلدی جلدی دکھا کے ان کو جلدی جلدی ڈاکٹر سے کوئی ٹریٹمنٹ لینی چاہیے. ٹھیک ہے, تو یہ 2 چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ہمارے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہیں. اور ایج جو ہے ایک تو کنسیو کرنے میں بھی, دوسرا اگر سپوز نارملی یا میڈیسنس کے تھرو نہیں کنسیو ہو رہا ہے تو آگے جیسے ہم نے بات کی ٹیسٹ ٹیوب بیبیز, تو اس میں بھی آگے جا کے ایج سب سے زیادہ ایج فیکٹر پلے کرتی ہے وہاں پہ بھی رول. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر زیب, بہت انفارمیٹیو سیشن تھا. آئی ہوپ جو لوگ بھی سن رہے تھے ان کو اس سے مدد ملی ہو. پلیز جو بھی سوال ہو پلیز دوبارہ بھی پوچھیے گا. ہم لوگ پھر سے حاضر ہوں گے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ ان. تھینک یو. خدا حافظ. اللہ حافظ.